अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। आज सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी फुल बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ 9 दरखास्तों पर 5वीं समाअत के बाद फैसला महफूज किया और आज ही फैसला जारी कर दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस केस की समाअत को टेलीविजन पर बराह रास्त नशर किया गया। अदालती इस्लाहात बिल बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के हवाले से है। अदालत ने 10-5 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिजुल अमल होगा। अपील का इत्तलाक माजी से नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाने का फैसला 3 रुकनी कमेटी ही करेगी। इस फैसले के बाद अगला अहम सवाल अब इंतखाबात का उठ चुका है। इलेक्शन कमीशन अगले साल जनवरी में मुल्क में आम इंतखाबात का इंदिया दे चुका है, लेकिन इलेक्शन की वाज़ेह तारीख न देने की वजह से इबाम सर उठा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के हालिया बयानात भी इलेक्शन के इनेकाद पर मौजूदा इबाम को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सख्त मुस्तरब है। सरबराह JUI बुनियादी तौर पर 2 वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन में इल्तवा के ख्वाहिशमंद हैं। आम आदमी तक की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की, फौज की भी, ब्यूरोक्रेसी की भी, एस्टेब्लिशमेंट की भी, कि किस तरह मुल्क को अब बरकरार रखा जा सकता है। क्योंकि मईशत अगर तबाह होती है तो फिर मुल्क जो है वो फिर अपने वजूद को बैठते हैं। अब इन्होंने एक शेड्यूल दे दिया और इस शेड्यूल के तहत इलेक्शन पड़ रहे हैं जनवरी के आखिर में। वो बिल्कुल सर्दियों का पिक होता है। बुज़दार से लेकर पूरा शुमाली बलूचिस्तान हो और वजीरिस्तान से लेकर वो चतराल तक, दीर, शांगला, बुनेर, स्वात और ये बटग्राम, कोहिस्तान, एबटाबाद, मरी, मानसेरा, ये इलाके तो बरपोश हैं। मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कुछ सख्त बातें की, जिस पर पीपल्स पार्टी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमने काबीना इजलास में भी आम इंतखाबात 90 रोज में कराने की बात की थी। मौलाना बताएं कि उन्होंने किसके इशारे पर लॉन्ग मार्च किया था और किसके इशारे पर ख़त्म किया था। वो कौम को सच सच बताएं कि किस कीमत पर LFO को आइन से नत्थी किया था। जहां तक मौलाना का पहले मईशत फिर इंतखाब का मौक़िफ़ है, तो इससे यह सवाल उठता है कि क्या मौलाना मुंतखब हुकूमत के बजाय निगरान हुकूमत से मईशत की बहाली की तवक्को कर रहे हैं? क्या मौलाना का यह मुतालबा सियासतदानों पर अदम एतमाद नहीं कहलाएगा? हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा, साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास किया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक। सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। 10-5 का ये फैसला है, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ अभी डिटेल्स तो जब फैसला आएगा जो वो देखी जाएंगी, उनको पढ़ा जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये इख्तियार पार्लियामान के पास है कानून साजी का, और कानून साजी का इख्तियार किसी और अदारे के पास नहीं है। और ये दरख्वास्तें ये थी कि ये कानून साजी जो कानून बनाया गया दुरुस्त यही चैलेंज किया गया था। लेकिन पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं वो क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले पार्लियामान है और पार्लियामान के मेंबर्स हैं, और ये इख्तियार भी पार्लियामान के मेंबरों के पास और पार्लियामान के पास है कि वो आइन में तरमीम करे और कानून साजी करे। ये इख्तियार किसी और के पास नहीं। अगर पार्लियामान ने ये कानून साजी की है और उसको आज अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने 10-5 से, तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामान की अहमियत को बिल्कुल समझा गया और उसको पार्लियामान के फैसलों को अहमियत दी गई है। बुखारी साहब, आज आपकी और आपके साथ कुछ और पार्टी रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन में मुलाकात हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल आप पर कुछ तनकीद की है कि इलेक्शन की ताखीर का बायस आप खुद बने हैं और इलेक्शन भी पहले मांग रहे हैं। सुनाए जी मौलाना साहब ने क्या कहा? ने मुत्तफका फैसला दिया जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, हम भी थे, सारे थे उसके अंदर, और मुत्तफका मंजूरी दी कि नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन होने चाहिए। अब जब नई मर्दमशुमारी पे करेंगे तो फिर नई हल्काबंदियां होंगी, तो उससे तो फिर शेड्यूल तब्दील होगा। अब बाहर आकर ये कहना कि हम तो इलेक्शन फौरन चाहते हैं और अंदर से जो है आप उसकी मंजूरियां दे रहे हो, ये कौन सी सियासत है? समझ में नहीं आती है। सही बात करो, जो बात करनी है कौम के सामने सही बात किया करो। जी बुखारी साहब, सही बात रखें ना कौम के सामने, गलत बातें क्यों रख रही है आपकी पार्टी? इस इशू पे बहुत पहले हम अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं।
چیف منسٹر سندھ جو فارمر چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب جو اس میٹنگ پہ تھے انہوں نے بھی اس کی وضاحت کی. انہوں نے اپنی جو سی کی میٹنگ تھی پارٹی اس میں بھی اپنا موقف دہرایا کہ جو گفت و شنید ادھر ہوئی جو اس میٹنگ میں کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اس میں انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کنوے یہ کیا گیا تھا کہ الیکشنز ود ان ٹائم فریم ہوں گے جو کانسٹیٹیوشن کی پروویژنس ہیں اور الیکشنز ڈیلے نہیں ہوں گے. ہم نے جو ایگری کیا تھا اس بات پہ ایگری کیا تھا کہ کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے اب سیٹس کو نہ انہانس کر سکتا ہے نہ ڈکریز کر سکتا ہے اور پارلیمنٹ ہی مجاز ہے سیٹوں کی تعداد بڑھانے پہ اور کم کرنے پہ. اس لیے کہ کیونکہ یہ آخری یہ غالباً 5 اگست کی میٹنگ ہے اس پہ تو ایک تو جو ریکوائرڈ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے تعداد چاہیے تھی وہ تو تھی ہی نہیں. 2/3 میجورٹی بوتھ ہاؤسز کی چاہیے ہوتی ہے اور انڈیپینڈنٹلی چاہیے ہوتی ہے اور یہ بھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ سیٹس تو انہانس نہیں ہوں گی. لیکن بخاری صاحب جس وقت یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائی گئی اور اس میں اس معاملے کو اٹھایا جانا تھا مردم شماری کی اس کی منظوری سے متعلق تو میڈیا پر یہ بحث چھڑ گئی اور آپ کو یہ باخبر کیا جاتا رہا. ویسے تو آپ خود بھی باخبر ہیں پیپلز پارٹی لیکن یہ بحث چھڑ گئی. بتایا گیا کہ اگر آپ اس کو منظور کریں گے تو الیکشن اس سے آگے جا سکتا ہے. تو آپ کو اس وقت تسلی تھی کہ نہیں ہم کر بھی لیں گے تو الیکشن آگے نہیں جائے گا؟ دیکھیں جی جو کانسٹیٹیوشن پروویژنز ہیں نا وہ زیادہ مقدم بھی ہیں اور معتبر بھی ہیں. آئینی جو آرٹیکلز ہیں وہ اس ملک کا سپریم لا ہے اور یہ ڈیلیمیٹیشن جو کر رہے ہیں یہ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کا سہارا لے کے کر رہے ہیں اور جو الیکشن ایکٹ ہے وہ اوور رائڈ نہیں کرتا کانسٹیٹیوشن کی پروویژنس کو. وہ آرٹیکل 224 جو ہے اس کو اوور رائڈ نہیں کرتا اس کو بائی پاس نہیں کرتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئین زیادہ مقدم بات ہے آئین زیادہ معتبر ہے آئین ایک سپریم لا اس ملک کا اس کے تقاضے یہ ہیں کہ ود ان 90 days الیکشن ہونے چاہیے. تو ہم تو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سپرمیسی آف آئین چاہتے ہیں اس ملک میں. لیکن بخاری صاحب وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے بھی تو یہی آئین کہہ رہا تھا 90 دن میں الیکشن اور آئین مقدم تھا لیکن ہم نے فروعات کے اوپر اور ضمنی چیزوں پہ کہ پیسہ نہیں ہے سیکیورٹی نہیں ہے یہ ہوگا وہ ہوگا وہاں پہ بھی تو 90 دن کو ہم نے پس پش ڈال دیا. امیر عباس اس ایشو پہ میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں اور آئے دفعہ یہ کوشچن دیا. وہ دیکھیں ایک کنٹروورشل ججمنٹ ہے. کس نے اختیار دیا ہے اس کو سپریم کورٹ کو کہ آئین کو امینڈ کر سکے؟ آئین تو اجازت نہیں دیتا. آئین صرف کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کی اجازت صرف پارلیمان کو دیتا ہے. الیکشن کروانا کس کی ذمہ داری تھی؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تھی نا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی؟ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ذمہ داری نہیں نبھائی تو پھر ڈیٹ اگر سپریم کورٹ نے دی تھی تو اس اپنے آرڈر پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرا؟ سر الیکشن کمیشن کی پشت پہ بخاری صاحب الیکشن کمیشن کی پشت پہ پی ڈی ایم کی حکومت کھڑی تھی. نہ حکومت چاہتی تھی نہ الیکشن کمیشن چاہتا تھا تو بس دونوں کی رضامندی سے کام ہو گیا. دیکھیں یہ بات پھر آپ ذرا محتاط ہو کے گفتگو کریں کہ الیکشن کمیشن کے پاس کنٹیمپٹ کے بھی اختیارات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آزاد ہے انڈیپینڈنٹ ہے وہ اسٹیٹ آرگنز کا ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے تو وہ اس کی اپنی ذمہ داری تھی. بلا مغوری گورنمنٹ کھڑی ہو نہ ہو وہ اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی پابند تھی کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتی انڈر دی کانسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کی ورڈکٹ پہ عمل درآمد کرنا تھا. اگر نہیں کیا تو اس کی ورڈکٹ پہ عمل درآمد کس کا کام سے ذمہ داری تھی؟ چونکہ آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے الیکشن کمیشن آپ تشریف لے گئے تھے اپنی پارٹی کے باقی رہنماؤں کے ساتھ تو تاریخ کیوں نہیں اناؤنس کر رہا الیکشن کمیشن؟ 54 دن کا شیڈول ہے 30 نومبر کے تاریخ بعد. اس لیے انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم اس پروسیس میں ہے ڈیلیمیٹیشن کے آبجیکشنز ہم نے مانگے ہوئے ہیں اور آج چونکہ میٹنگ کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کو بنائی تھی اس پہ ڈسکشن رہی اور انہوں نے آج یہی پھر تمام پارٹیز کی موجودگی میں ان کے نمائندوں کی موجودگی میں یہ یقین دہانی کرائی کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کروائے جائیں گے. بخاری صاحب یہ شہر اقتدار ہے جہاں آپ بھی بیٹھے ہیں جہاں میں بھی بیٹھا ہوں. افواہوں کا بازار اس وقت گرم ہے. بڑے معتبر لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی چھڈو الیکشن نہیں ہوتا. الیکشن کون سا الیکشن؟
یہ ایسا کیسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک جمہوریت کے اندر کہ الیکشن ہی نہیں ہوگا فار دی انڈیفینٹ پیریڈ؟ دیکھیں جی کہتے ہیں نا جتنے منہ اتنی باتیں، افواہیں پھیلانے والے تو موجود ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ کانسٹیٹیوشن پروویژنز ہیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو. 90 ڈیز میں نہیں ہوتے، ڈیلیمیٹیشن کا بہانہ انہوں نے الیکشن ایکٹ کے نیچے لے لیا. آپ یہ ذہن میں رکھیں امیر عباس کہ 11 مارچ 2024 کو آدھی سینٹ ریٹائر ہو جائے گی. سینٹ کا چیئرمین آفس میں کنٹینیو نہیں کرتا. اچھا، سینٹ کا ڈپٹی چیئرمین آفس میں کنٹینیو نہیں کرتا ٹل دی الیکشن آف نیکسٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین، جیسا کہ اسپیکر کی صورتحال ہے. اور آلموسٹ سینٹ آف پاکستان جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو جائے گی، آدھے ممبر رہ جائیں گے. اس لیے ان کے انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ سینٹ میں کہ جو الیکٹرل کالج ہے وہ پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی ہیں، اس کے انتخابات بہت ضروری ہیں. بہت بہت شکریہ. سابق چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید نیر بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے واپسی پہ پاکستان مسلم لیگ نواز 21 اکتوبر نواز شریف کی واپسی، جلسے کہاں کھڑی ہے نون لیگ. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علی گوہر بلوچ اور سائرہ بانو. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان مسلم لیگ نواز اپنی سیاسی طاقت کے حوالے سے کافی شش و پنج کا شکار ہے. مسلم لیگ نون کو لاہور میں 7 جلسے کرنا تھے، لیکن نون لیگ نے پہلے 2 جلسے منسوخ کیے اور پھر باقی 3 جلسے بھی منسوخ کر دیے گئے. اور اب یہ خبر سامنے آئی کہ 15 اکتوبر کو مسلم لیگ نون نے لاہور میں پاور شو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بعض تجزیہ کار لاہور میں نون لیگ کے حالیہ 2 جلسوں کو ناکام قرار دے رہے ہیں. تو کیا ماضی میں نون لیگ کا گڑھ کہلانے والا یہ لاہور اس وقت عوامی حمایت کے سلسلے میں نواز شریف اور ان کی پارٹی کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے؟ کیا شہباز حکومت کی 16 ماہ کی بدترین کارکردگی اور کمر توڑ مہنگائی کے بعد سے نون لیگ کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے؟ 16 ماہ میں عوام کو شدید مسائل کی چکی میں پیسنے جیسی کارکردگی کو نظر انداز کرتے ہوئے اب ایک بار پھر مریم نواز قوم کو طفل تسلیاں دے رہی ہیں کہ نواز شریف کا ساتھ مہنگائی سے نجات کی ضمانت ہے. ہر بار کی طرح اس بار بھی نواز شریف پاکستان کو ٹھیک کر کے دکھائے گا. اس بارے میں مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ کہا جا رہا ہے ملک کی بہتری نواز شریف کی واپسی سے ہے. اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ اسحاق ڈار کو لاؤ، پھر اسحاق ڈار آ گئے لیکن بہتر تو کچھ نہیں ہوا. اہم بات یہ ہے کہ سربراہ جے یو آئی ایک طرف تو نون لیگ پر تنقید کر رہے ہیں تو دوسری طرف سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد میں اسی نون لیگ کے ساتھ ایک پیج پر بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما سابق رکن قومی اسمبلی علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور جی ڈی اے کی سابق رکن قومی اسمبلی سندھ کی اہم سیاسی رہنما سائرہ بانو صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. علی گوہر بلوچ صاحب، آپ سے آغاز کروں گا. نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے استقبال کی تیاریاں، کارنر میٹنگز، عوامی رابطہ مہم، پھر جلسے شروع کیے گئے. 7 جلسوں کا منصوبہ تھا صرف لاہور اور اس کے مضافاتی علاقوں میں. 7 میں سے 2 جلسے ہوئے. ان دونوں جلسوں پر کافی تنقید ہوئی کہ جس طرح کا جلسہ ہونا چاہیے تھا نون لیگ کا اس طرح کا جلسہ نہیں ہوا. چونکہ یہ لاہور تھا، کہ کوئی اور شہر ہوتا تو شاید یہ سوال نہ اٹھتا. ان دونوں جلسوں کو دیکھ کے پھر پارٹی نے کہا نہیں اب تو باقی 5 جلسے ختم کرنے ہیں، وہ کیے نہیں جانے چاہیے. اور پھر اب اچانک آ گیا نہیں جی 15 اکتوبر کو ایک جلسہ کرتے ہیں کیونکہ تنقید بہت ہو رہی تھی. تو اتنی بڑی پارٹی اور لاہور گڑھ تخت لاہور کہا جاتا تھا، تو جلسے تو آپ کی زینت تھے ایک زمانے میں، جلسے کرنے سے کیوں نون لیگ گھبرا گئی ہے؟ دیکھیں، جب سے نواز شریف صاحب کی تاریخ اناؤنس ہوئی ہے کہ وہ 21 تاریخ کو واپس آ رہے ہیں، تو گھبراہٹ تو ان لوگوں کو ہے جو ان کے آنے سے گھبرا رہے ہیں. اور وہی لوگ ہیں جو یہ پروپوگنڈا بھی کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے، تاریخ بدل دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایک تو یہ امیر بات کہ پاکستان کے ہر گلی کوچے میں، ہر شہر میں نواز شریف صاحب کے استقبال کی بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں. میں ابھی بھی آپ کا پروگرام اپنی کنسٹیٹوئنسی سے کر رہا ہوں، اور ہر کنسٹیٹوئنسی کے اندر بڑے اور چھوٹے کنونشن ہو رہے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کنسٹیٹوئنسی میں 2-3 جگہوں پر کنونشن نہ ہو رہے. پارٹی ٹکٹ ہولڈر، سابق ایم این اے، ایم پی اے، تنظیمی عہدیدار، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر کنونشن کر رہے ہیں. اور جو ہماری لیڈرشپ ہے، سینئر لیڈرشپ ہے، وہ ان کی ڈیوٹیز ہیں، وہ مختلف حلقوں میں جا کر جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو کارکنان میں جو میں نے دیکھا ہے کہ بڑا جذبہ ہے، لوگ بڑے چارجڈ ہیں. اور ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن ان لوگوں کو پہنچانے کے جتنا ہمیں
کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو لے کر آنا ہے. یقین کریں کہ لوگ خواہش مند زیادہ ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، وسائل کم پڑ رہے ہیں؟ یقیناً یہ میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں آن گراؤنڈ. اور یہ جو فیصل آباد کے ہر حلقے میں تقریباً ہمارے کنونشن ہے، میرا بھی جانا ہوتا رہتا ہے اپنے جی. حلقے میں بھی، دیگر حلقوں میں بھی، اور یہی حالات ہے. لیکن اس کے تو باوجود علی بھائی، یہ جو ٹرانسپورٹ 5 کے جلسے جو لاہور میں منسوخ کیے گئے ان کا جواز یہ دیا گیا کہ ہم لوگوں کو تھکانا نہیں چاہتے. سر آپ ایک سیاسی آدمی ہیں، سیاسی آدمی تو خوش ہوتا ہے بڑے جلسے ہونے کو، کہتا ہے روز جلسہ کرو، روز جلسہ کرو. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لاہور کے اندر جلسے ہوں گے تو یقینی طور پر وہ اگر مریم صاحبہ جاتی ہیں یا کوئی اور سینئر لیڈرشپ جاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کنسٹیٹوئنسی میں جاتا ہے. جب کسی کنسٹیٹوئنسی میں جلسہ ہوتا ہے تو وہ کنسٹیٹوئنسی لیول کا جلسہ ہوتا ہے. اور خاص طور پر جو ٹھوکر نیاز بیگ کے وہ جلسہ انہوں نے کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر تو کوئی سیاسی مخالف تو کہہ سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی 20 ایکڑ کے اندر وہ جلسہ تھا. اور 20 ایکڑ میں انتظامات تھے، جلسہ تو نہیں تھا نا اتنا بڑا. نہیں انتظام دیکھیں وہ ظاہر ہے ٹھوکر صاحبان ہیں. اگر دیکھیں کوئی مخیر حضرات ہیں یا اس پر وہ کوئی نظم و ضبط کے ساتھ ارینجمنٹ کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں. ویسے تو 1 ایکڑ میں ہو جاتا، ظاہر ہے 20 ایکڑ میں اسی لیے جلسہ ہوا ہے نا کہ ظاہر ہے لوگ تھے، ان کے بٹھانے کی سپیس تھی، لیکن لوگوں کی حاضری پہ نہیں انگلی اٹھائی جا سکتی کہ کم لوگ. ٹھیک ہے، دوسری میں بات یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ کامیاب جلسے ہوئے ہیں دونوں، اور مریم بی بی کو کراؤڈ پولر کہا جاتا ہے مسلم لیگ نون کا، اور یقیناً ہے تو پھر تو یہ 5 جلسے بھی ہونے چاہیے تھے تاکہ آپ کے مخالف جو ہے ان کے چھکے چھوٹ جاتے، جلسے دیکھ کے وہ بھاگ جاتے میدان چھوڑ کے. نہیں میں دیکھیں بات یہ ہے کہ چھکے ایک دفعہ ہی چھوٹیں گے اور وہ 21 تاریخ 21 کو. چلے جی سارا بانو صاحبہ، اس سلسلے میں بھی ٹائم چاہیے. علی گور بلوچ صاحب کی بات آپ نے سن لی. راجہ ریاض صاحب کل میرے ساتھ پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ لوگ ہم نواز شریف صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے لاہور لا رہے ہیں. السلام علیکم. کہاں سے لا رہے ہیں؟ اپنے حلقوں سے؟ پورے پاکستان سے. آپ کے یہاں سندھ سے بشیر میمن صاحب نکالیں گے، گلگت سے بھی لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. بشیر میمن کے آپ کی ایکس پولیس فورس نکالیں گے کہاں سے کہاں پر؟ ابھی انہوں نے کہا کہ ہر گھر میں، ہر گلی میں پاکستان کی تیاری ہو رہی ہے. میں تو ابھی گئی ہوں سندھ، میں نے وہاں پر نہیں دیکھا کہ وہاں پر کوئی تیاری ہو، کچھ ایسا ہو. چلیں 21 بھی دور نہیں ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ 21 کو کیا ہو. لوگ آتے ہیں اور پاؤ رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے انعامی اسکیمز کا تھا. پہلے لوگوں کو عمرے کے ٹکٹ ہو گئے، پھر باقاعدہ ویڈنگ دیا تو تب بھی کچھ نہیں ہوا. تو اب دیکھیے کرنے والے کیا کرتے ہیں. اگر ایسا ہو چکا ہے کہ آپ نے یہاں پر سب سے پہلے اگر آئین اور قانون پر، انصاف پر اٹھتی رہتی ہے اور کہیں دکھتا بھی نہیں ہے، اگر ایسا ہی ہوگا کہ وہ عام پر مطلب وہ بہت محترم ہے، ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، لیکن عدالت نے فیصلہ دیا، فیصلہ میں نے نہیں دیا یا عوام نے نہیں دیا، تو وہ جیل کے ہاسپٹل اور پھر ہاسپٹل آج کی غرض سے گئے 4 ہفتوں کے لیے. لیکن اب جب ہر کوئی بھول مقتدر حلقے جن کے ہاتھ حکومت کی دوڑ ہے خود کو چلاتے ہیں، فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ نہیں اتنا لوگوں کی کچھ ممکنی ہے، اور اس کے بعد ایسا کریں گے تو پہلے میڈیکل رپورٹ ایسی ہائی کورٹ کرواتی ہے. علی گور بلوچ صاحب، بار بار مریم نواز صاحبہ لوگوں کو یہ امید دلا رہی ہیں کہ نواز شریف آئے گا تو ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، نواز شریف آئیں گے تو ملک ترقی کرے گا اور ہمارا جو 2018 میں سلسلہ رکا تھا وہ آگے چلے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخصیت اسحاق ڈار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نواز شریف صاحب کی وہی ٹیم ہے جو 2013 میں تھی، اس سے پہلے بھی تھی، اور 2022 میں بھی وہی ٹیم تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور آگے بھی وہی ٹیم ہوگی. اسحاق ڈار صاحب 1992 سے 93 میں وزیر مملکت رہے اور چیف ایگزیکٹو تھے وہ پاکستان انویسٹمنٹ بورڈ کے. 1997 سے 99 میں وہ وزیر تجارت رہے اور 1998 سے 99 میں وہ وزیر خزانہ رہے. پھر 2008 میں پھر وزیر خزانہ بنے، 2013 میں پھر وزیر خزانہ بنے، 2013 سے 17 تک، اور 2022 سے 23 تک پھر وزیر خزانہ بنے. تو بار بار وہ اقتدار میں آ رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پائے جو معاشی مسائل ہیں. تو اب اگر 2024 میں پھر میاں صاحب کے وزیر خزانہ یہی اسحاق ڈار ہوں گے تو کیا کر لیں گے سر؟ دیکھیں
امید بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کا دیکھنے کا اور سوچنے کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے میں سمجھتا ہوں کہ 2013 میں بھی ہمیں بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے. لوڈ شیڈنگ کا چیلنج تھا، ہمیں مہنگائی کا چیلنج تھا، ہمیں باہر سے آنے والی انویسٹمنٹ کے چیلنج تھے. اور یقین کریں کہ 13 کا جب ہم الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے تو لوگ یہ ہم سے سوال کرتے تھے کہ آپ اگر صرف لوڈ شیڈنگ کا ہی خاتمہ کر دیں تو یہی آپ کی بہت بڑی چیز. اور آپ نے دیکھا کہ 13 سے 18 میں صرف لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہوا، صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جو تاریکیاں ہیں وہ روشنیوں میں بدل گئی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ مہنگائی کی شرح 4% تک آئی، جی ڈی پی گروتھ ریٹ بہتر ہوا، موٹر وے سی پیک جیسا بہت بڑا پروجیکٹ آیا پاکستان کے اندر. ہاں 16 مہینے کی بات پہ تنقید ضرور کی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ جس عمران پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا تھا، کیا نواز شریف صاحب ایسا پاکستان چھوڑ کر گئے تھے کہ جس میں مہنگائی کی شرح بھی بڑھ چکی تھی، جس میں ڈالر کی قیمت بھی بڑھ چکی تھی، ظاہر ہے اس کی ویلیو، پھر جس کے اندر جو تھا مطلب ہے کہ ظاہر ہے جو کہتے تھے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہوگی وہ نیچے آیا، کرپشن کے نئے نئے ریکارڈ قائم ہوئے. لیکن علی گڑھ بلوچ صاحب یہ چیزیں تو ہر سال کے ساتھ خراب ہوئی ہیں، اس میں صرف کسی ایک دور کی بات تو نہیں ہے. اب پرویز مشرف جب گئے تو ڈالر 60-65 روپے کا تھا، جب آپ گئے تو ڈالر 100 سے اوپر جا چکا ہوا تھا، پر یہ 40-50 روپے بڑا، اس کا جواب کون دے گا؟ نہیں دیکھیں 30-40 روپے کی فلیکچویشن ظاہر ہے ٹائم کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ جب یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا جو اس وقت میں معاشی تباہی ہوئی، جو سیاسی انتشار پھیلا، اب الیکشن ہوں گے، عوام ووٹ دیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام نواز شریف صاحب پر اعتماد کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے 13 سے 18 میں جس طرح سے پاکستان کو پٹری پہ چڑھایا تھا، اسی طرح 24 سے 29 تک بالکل ملک کو 24 سے ہاں چڑھائیں گے. لیکن سائرہ صاحبہ یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی اگر نیا تجربہ، یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم بار بار تجربات کریں گے، اگر ہم بار بار آر ٹی ایس سسٹم بند کریں گے، اگر ہم ایسے لوگوں پک اینڈ چوز کر کے لوگوں کو لائیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان اس پہ تو میں آپ سے متفق ہوں. میرا خیال ہے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ تجربات اب ملک میں بند ہونے چاہیے. تجربات کی ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ کسی کے حق میں نہ کسی کے خلاف. اس میں بھی آپ اتفاق کرتے ہیں نا کہ اگر کسی کے حق میں نہیں تو کسی کے خلاف بھی تجربہ نہیں ہونا چاہیے. علی گڑھ بلوچ صاحب جی دیکھیں، بالکل 2018 کے الیکشن چوری کیے گئے تھے، 2018 میں جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے. تو ابھی جو پی ٹی آئی کے اوپر مقدمات بن رہے ہیں وہ سارے ٹھیک ہے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جو 9 مئی کے واقعات ہیں، یہ واقعات تو پاکستان کی کسی دہشت گرد تنظیم نے بھی نہیں کیا. 9 مئی کے علاوہ جو اینٹی کرپشن کے مقدمات بن رہے ہیں، جو بیچارے پرویز الہی کے اوپر ایک کیس سے نکلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں یہی تو سہولت کاریاں ہیں، یہ وہی سہولت کار ہیں. میں دیکھیں باحثیت ایک پولیٹیکل ورکر کے میں پرویز الہی صاحب کا احترام کرتا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ اس گنگا میں پرویز الہی صاحب نے بہت ہاتھ دھوئے ہیں. وہ عدالت میں داخل بعد میں ہوتے ہیں، فیصلہ آ جاتا ہے آپ بری ہیں، وہ ضمانت مانگتے ہیں، جج کے تنی آپ بری ہیں. نہیں وہ تو اب چلے بات آگے نکل جائے گی. وہ بھی نواز شریف صاحب کو بھی 4 ہفتے کی ضمانت ملی. پاکستانی عدالتی نظیر میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. نواز شریف صاحب پہلے بھی واپس آئے تھے. نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے. میں چلے سائرہ بانو صاحبہ کو بھی شامل کر لوں. یہ پھر بات اور طرف نکل جائے گی. چلے واپس آئے، لیکن 4 سال نظام کو ڈیویٹ بھی تو کیے رکھا نا سر. ایک ہی بات تو نہیں نا کہ واپس آئے. سائرہ بانو صاحبہ، بہت بڑے بڑے دعوے پی ایم ایل این، بڑا منشور، بڑے وعدے کہ جی، اور لوگوں کو امید کہ جی اب آئیں گے میاں صاحب اور سارا کچھ 2018 سے معیشت کا انجن آگے چلے گا. اور 5 سال مل جاتے ہیں اگر پی ایم ایل این کو، اور اگر چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی اس کے بعد پھر 6ٹھی دفعہ بھی نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی بات کا جواز کو باقی رہے گا. دیکھیں ملکی سیاست دیکھیں تو 5 سال تو کسی بھی سیاستدان کو نہیں ملے. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ وائس ورثہ کا کچھ تعیناتیوں کا ہمیں 3 سال کر دینا چاہیے، یہ ٹینیور نہ تو اس سے پھر یہ کھڑاج نہیں پیدا ہوگا. اور دوسرا تھوڑا سا ایسی میں بتا رہی ہوں کہ 1960 کے بعد تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو سیاستدانوں کو جو ایک سیاسی قیادت ہے اس کو پنپنے نہیں دیا. یہ جیسے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، اس کے بعد سے یہ عطائی سیاستدان بنے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آمریت کی چھاؤں میں جمہوریت پلی بڑی ہے. کسی بھی پارٹی کو آپ دیکھ لیجیے. اور جو قومیں بنائی جاتی ہیں، قوم کے لیے جو دل میں درد ہوتا ہے
وہ ان کے آنے والے 100 سالوں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. حکمران جو ہوتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں عوام کا درد ہے، اس کے لیے پھر ایسی آئی پی پی نہیں لگائی جاتی کہ جس سے ملکی خزانے کو نقصان پہنچے اور جو معیشت ہے وہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ نہ کھڑی ہو سکے اور اسی قرضے کے گورکھ دھندے میں ہم لوگ اٹکے رہیں. اور دوسرا یہ کہ 2018 میں جو ہوا، 2018 میں ہوا، آپ نے ہی ہمیں بتایا، مطلب نون لیگ نے، کہ جو جو کردار سامنے تھے، تو پھر آپ سب لوگ اس بیانیے سے کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ اور آپ اپنی قیادت کی بات کر رہے ہیں، تو کل ہی شاید خاقان عباسی صاحب ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ندیم ملک صاحب نے تو آن ایئر مطلب وہ کہا کہ وہ نام نہیں بتا رہے، لیکن گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر بولا گیا کہ اس کی حکومت گرا دو اور ہمیں حکومت میں لے آؤ. خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے کہ میں ہار رہا تھا، میں نے اس کو فون کیا، اور اس کے بعد یہ کہ جانے کے لیے یہاں سے اجازت بھی باجوہ صاحب نے دی. مطلب یہ کھیل کھیلتے رہے، آپ اور میں پستے رہے، عوام پستی رہے، خودکشی کرتی رہے، اور وہ آٹے کی لائنوں میں کھڑے رہے، اور یہ خیرات ہمیں دیتے رہے، اور یہ سب کچھ یہ ان کا سانپ سیڑھی کا کھیل چلتا رہے. تو بھائی اگر آپ 90 پہ پہنچ کر کسی سانپ نے ڈسا ہے تو اس سانپ کے خلاف اگر کارروائی کرنی تھی آپ لوگوں نے، تو آپ کی تو قیادت بھاگی بھاگی گئی اور انہوں نے جا کے منع کر دیا کہ یہ والا بیانیہ بدل دیں. پہلے عوام آئے گی، آپ عوام کو ایک بیانیہ تو بتائیں، کسی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر بتائیں تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کرنا کہ کیا ہے. سانپ کا معاملہ اب اللہ پہ چھوڑ دیا آپ نے. نہیں، اللہ پہ کیا چھوڑ دے، اللہ پہ چھوڑ دے، پھر بھی پچھلی باتیں نہ دہرائیں. پھر یہ جو ان کے کارکن بیٹھتے ہیں تو وہ سینہ کو بھی نہ کریں کہ 2017 میں یہ سنہری دور تھا، 2016 میں یہ سنہری دور تھا، وہ نہ کریں. اللہ پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں، ہماری آنکھوں میں دھول چونکی جائے گی. پہلے ایک بیانیہ بنا لیں کہ ہم نے کرنا کیا لیکن ہے. اگر میاں صاحب کو عدالتیں ریلیف دے دیتی ہیں سارا صاحبہ، اگر انہیں ضمانت مل جاتی ہے اور ان کی سزا معطل ہو جاتی، تو پھر تو وہ عام شہری کی طرح آپ کی طرح آزاد گھوم سکتے ہیں، پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ ہاں جی، بالکل صحیح بات ہے. وہ تو ابھی بھی آزاد تھے، وہ تو ابھی بھی سینے پہ منہوں کی دلی جا رہی تھی کہ وہ وہاں پر، ہم تو سمجھتے تھے کہ صحیح. علاج ہو رہا ہے، اور پھر جنہوں نے ضمانت دی ان کو سب سے بڑے منصب پہ بٹھا دیا، گھٹنوں کو ہاتھ لگ کر آپ نے 16 مہینے کا اقتدار لیا، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مجبور تھے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. خیر، پہلا بڑا امتحان جو ہے جس سے گزرنا ہوگا مسلم لیگ نون کو، وہ تو 21 اکتوبر کا امتحان ہے، کہ اس میں اگر واقعی بڑا جلسہ ہو جاتا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، تو سیاسی طور پہ یہ امتحان بہرحال نون لیگ کے حق میں جائے گا. الیکشن کا مرحلہ تو بہرحال ابھی 3 سے 4 مہینے کی مسافت پر ہے، لیکن 21 اکتوبر اصل لٹمس ٹیسٹ ہوگا میاں صاحب کی مقبولیت کا. بہت بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب اور سائرہ بانو صاحبہ. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ بات کریں گے غزہ کی صورتحال پر. 5 روز سے جاری فلسطین اسرائیل جنگ کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے حالات فیصلہ کن موڑ پر آ چکے ہیں. فلسطینیوں پر بمباری کے لیے امریکی اسلحے سے بھرا طیارہ اسرائیل پہنچا دیا گیا ہے، اور بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو جنگی ساز و سامان کی فراہمی شروع کر دی ہے. حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1050 تک پہنچ گئی اور 5000 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں. غزہ کی صورتحال پر سعودی عرب نے OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا ہے. دوسری جانب غزہ کی پٹی میں شہری آبادی پر اسرائیلی فضائیہ کی وحشیانہ بمباری جاری ہے. عالمی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے 5ویں روز بھی غزہ کے 450 مقامات کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. اسرائیل نے غزہ میں زمینی فوجی کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے 3 لاکھ ریزرو فوجی غزہ کی سرحد پر جمع کر لیے ہیں. اسرائیل نے حماس کی القسام بریگیڈ کے سربراہ محمد الزیف کے گھر پر بھی حملہ کیا، جس میں محمد الزیف کے والد، بھائی، بھتیجے اور پوتی شہید ہو گئے. علاوہ ازیں غزہ میں زخمیوں، اسپتالوں اور ایمبولینسز کو بھی نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں. غزہ پر حملوں کے جواب میں حماس کی القسام بریگیڈ نے اسرائیلی شہر اسقلان پر راکٹ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 اسرائیلی ہلاک ہو گئے. اس کے علاوہ تل ابیب کے بین گورین ایئرپورٹ کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا. یاد رہے کہ اسرائیل پر حماس کے پراسرار حملے نے پوری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا تھا. یہ اتنا محتاط لیکن منظم حملہ تھا کہ دنیا کی نمبر 1 آرمی ہونے کے دعوے دار اسرائیلی فوجیوں کو اس وقت پتہ چلا جب حماس کے جانباز ان کے سروں پر آن کھڑے ہوئے. اسرائیل پر آسمانی ابابیلیں بن کر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والے حماس کے عسکری تنظیم القسام بریگیڈ کے کمانڈر الزیف ہیں. کمانڈر الزیف کی اہلیہ، بیٹی اور شیر خوار بیٹا 2014 میں اسرائیل کی بمباری میں شہید ہو گئے تھے.
جبکہ الزیف اب بھی غزہ میں ہی کسی کیمرے، کسی جاسوسی آلات اور کسی انٹیلیجنس کی پکڑ میں نہ آنے والی سرنگوں کی بھول بھلیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ اپنے تنازع کی 75 سالہ تاریخ میں غزہ پر شدید ترین حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کا مکمل طور پر محاصرہ کر رکھا ہے۔ غزہ کے 23 لاکھ باشندوں کے لیے رفح واحد ممکنہ کراسنگ پوائنٹ ہے، لیکن اس پر بھی اسرائیلی فضائیہ بم برسا رہی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ میں خوراک اور طبی سامان پہنچانے کی درخواست کی، جسے اسرائیل کی جانب سے مسترد کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس نے اسرائیل کے خلاف حیران کر دینے والے ملٹری آپریشن طوفان الاقصی کی بے مثال کامیابی پر فلسطین سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں سے جمعہ کے روز یوم طوفان اقصی منانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف یکجہتی کے لیے میدان میں نکلیں۔ حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان نماز جمعہ کے بعد اللہ کے شکر گزار ہوں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کریں تاکہ عالمی دنیا قابض اسرائیلی فوج کے مظالم سے آگاہ ہو سکے۔ دوسری جانب حماس کے سیاسی بیورو کے چیئرمین اسماعیل ہانیہ نے اپنے حالیہ پیغام میں اسرائیلی حملوں کے خلاف عرب ممالک اور مسلم امہ کو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے اور فلسطینی عوام کی حمایت اور یکجہتی کے لیے فوری اقدام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چند گھنٹے کے بعد یہ صورتحال 6 روز میں داخل ہو جائے گی، اس امید کے ساتھ کہ بہت جلد یہ بہت بڑا انسانی المیہ اور بحران عالمی طاقتوں کی جانب سے اور OIC کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں ہونے والی پیش رفت کے بعد تھمتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔